अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबीन अशरफ आपकी मेज़बान यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद कहती हूँ। ईमान की शाहें उन्वान हमारा चल रहा है और आज ईमान की नवीं शाख मोमिनीन का ठिकाना जन्नत और कुफ़ार मुशरिकीन व मुनाफिकीन का ठिकाना जहन्नुम पर ईमान आज का हमारा उन्वान है, जिसकी ऑडियो आपके सामने पेश की जा रही है। हमेशा की तरह एक नसीहत करती हूँ कि अपने काम का आगाज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू किया करें और दुरूद पाक का विर्द ज़्यादा से ज़्यादा किया करें, ताकि आपके हर काम में अल्लाह ताला की रहमत और बरकत शामिल हो जाए। अपने उन्वान का आगाज़ करते हुए मैं शुरू करती हूँ। मोमिन वो है जिसने अपनी सारी ज़िंदगी अल्लाह ताला और उसके रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा व इताअत में गुजारी हो, जिसने अपनी लज्जातों ख्वाहिशात को खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन मतीन के ताबे किया हो और अपनी खुशी और रज़ा को अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के मुताबिक किया हो। ऐसे शख्स के लिए मुसरदा सुनाया गया है कि उसे जन्नत में आला मुकाम अता किया जाएगा। सूरत निसा में आता है, जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं वो जन्नत में उन लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम फरमाया। वो अंबिया और सदीकीन और शुहदा और सालिहीन हैं और ये बहुत ही अच्छे साथी हैं। मोमिनीन की सफ़ात। यूँ तो मोमिनीन की बेशुमार सफ़ात हैं, मगर इनमें से चंद मदरज झैल हैं। कुरान मजीद में सूरतुल बकरा में इरशाद होता है, और जो ईमान लाए हैं गैब पर और नमाज को कायम करते हैं और जो हमने उन्हें दे रखा है उससे खर्च करते हैं, और वो जो ईमान लाए हैं उस पर जो आपकी तरफ उतारा गया कुरान मजीद और जो उतारा गया आपसे पहले कुतुब व सखाइफ और आखरत पर यकीन रखते हैं। सूरतुल मोमिनून में है, बेशक मोमिन फलाह कामयाबी पा गए, और वो मोमिन जो अपनी नमाज में अज्ज़ो नियाज करते हैं और वो बेहुदा और लुग़वियात से मुंह फेरते हैं, और वो जो ज़कात अदा करते हैं और जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं, सवाए अपनी बीवियों के और उन कनीज़ों के जो उनके हाथों की मलकियत हैं, तो बेशक उन्हें मलामत ना की जाएगी। और जिसने इन दोनों के सिवा ख्वाहिश की तो यही लोग हद से तजावज़ करने वाले हैं। और वो मोमिन जो अपनी अमानतों और अपने वादों की पासदारी करते हैं और वो अपनी नमाज़ों की पूरी हिफाजत करते हैं, और यही लोग वारिस हैं। और जो वारिस बनेंगे फिरदौस जन्नत के, वो उसमें हमेशा रहेंगे। जन्नत मोमिनीन की मेराज। इस हवाले से सूरह बकरा में इरशाद बारी ताला है, और मोमिनीन को खुशखबरी सुनाइए कि उनके लिए जन्नत है जिसके नीचे नहरें बहती होंगी। सूरतुल बकरा में ही एक दूसरी जगह इरशाद होता है, और वो लोग जो मोमिन हैं और उन्होंने अच्छे काम किए वही जन्नती होंगे। सूरह आले इमरान में आता है, ये वो मोमिन हैं जिनका बदला अपने रब की तरफ से बख्शिश और जन्नत है। एक और जगह कुरान मजीद में ही सूरतुल निसा में आता है, और जिसने अच्छे अमल किए, मर्द हो या औरत, बशर्ते के मोमिन हो, वही लोग जन्नत में दाखिल होंगे और उनसे ज़रा भी जुल्म ना किया जाएगा। सूरत तौबा में है, इन मोमिनीन का रब उन्हें खुशखबरी देता है अपनी रहमत और खुशनुदी की, और ऐसी जन्नत की जिसमें दायमी नेमत होगी और वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं। बेशक अल्लाह ही के पास अजर अजीम है। सूरह मरियम में आता है, ये वो जन्नत है जिसका हम अपने मुत्तकी मोमिन बंदों को वारिस बनाएंगे। जन्नत की नेमतों के हवाले से भी बहुत सी आयात कुरान मजीद में आई हैं। सूरतुल मोमिनून में है, और फिर हमने उगाए तुम्हारे लिए इस पानी से बागात खजूरों और अंगूरों के, तुम्हारे लिए उनमें बहुत से फल हैं और उनमें से तुम खाते हो। सूरतुल ज़ुखरुफ में आता है, ए मोमिन बंदो, आज से जन्नत में तुम पर कोई गमो मलाल ना होगा। सूरतुल मुहम्मद में इरशाद बारी ताला है, वो जन्नत जिसका मुत्तकियों से वादा किया गया है, इसमें ऐसे पानी की नहरें हैं जिसकी बू और मज़ा नहीं बदलता, और दूध की नहरें हैं जिसका जायका नहीं बदलता,
اور شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے لذت بخش ہیں، اور صاف ستھرے شہد کی نہریں ہیں جنت میں۔ ان کے لیے ہر قسم کے پھل میوے ہوں گے اور رب کی طرف سے بخشش ہوگی۔ سورہ رحمان میں آتا ہے، وہ مومن جنت میں تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے بستروں پر جن کے استر کناویز کے ہوں گے، اور وہ دونوں باغوں کا پھل نیچے جھکا ہوگا۔ ان میں ایک اور جگہ پر سورہ رحمان میں ہی آتا ہے، ان میں جنتیوں کے لیے نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں۔ سورہ رحمان میں آتا ہے، وہ خیموں میں پردہ نشین حوریں ہیں۔ سورہ رحمان کی آیت کا ہی ترجمہ ہے، وہ سبز بچھونوں اور منکش خوبصورت چاندنیوں پر تکیہ لگائے ہوں گے۔ جنت میں سب سے بڑی نعمت۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھ کر فرمایا، تم اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے تو اسے اس طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اس کے دیکھنے میں کوئی شک و شبہ نہ کرو گے۔ اہل جنت کا شکر و سپاس۔ جب مومنین صالحین اپنی توقع سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل و کرم اور احسان و انعام کا مشاہدہ کریں گے تو بارگاہ رب ذوالجلال میں ان کی زبان پر شکر و سپاس کے یہ الفاظ جاری ہو جائیں گے۔ سورہ فاطر میں آتا ہے، اور جنتی کہیں گے، شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم سے غم دور کر دیا، یقیناً ہمارا رب معاف کرنے والا اور قدر فرمانے والا ہے، جس نے ہمیں اپنے فضل سے ابدی قیام کی جگہ ٹھہرا دیا۔ اب یہاں ہمیں نہ کوئی مشقت پیش آتی ہے، نہ تھکان لاحق ہوتی ہے۔ جنت اور دوزخ کا آپس میں مباحثہ ہوا، اس کا ذکر بھی کیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت اور دوزخ میں مباحثہ ہوا۔ دوزخ نے کہا کہ مجھے جباروں اور متکبروں کی وجہ سے فضیلت دی گئی ہے۔ جنت نے کہا، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ مجھ میں صرف نحیف، لاچار اور عاجز بندے داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا، تم میری رحمت ہو، میں اپنے بندوں میں سے جس پر چاہوں گا تمہارے ذریعہ سے رحمت کروں گا۔ اور دوزخ سے فرمایا، تم میرا عذاب ہو، میں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہوں گا تمہارے ذریعے سے عذاب دوں گا، اور تم میں سے ہر ایک کے لیے پر ہونا ہے، لیکن دوزخ نہیں پر ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ اس پر اپنا قدم رکھ دے گا، وہ کہے گی بس بس، اس وقت وہ پر ہو جائے گی اور اس کا بعض حصہ بعض سے مل جائے گا۔ کفار کا ٹھکانہ جہنم۔ سورہ بقرہ میں اس حوالے سے مختلف آیات آئی ہیں جن کا ترجمہ بیان کر رہی ہوں۔ سورہ بقرہ میں آتا ہے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہ جہنمی ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ بقرہ میں ایک دوسری جگہ پر ارشاد ہوتا ہے، ہاں جس نے جان کر برائی کی اور اس کو اس کی خطا نے گھیر لیا تو وہی دوزخی ہے۔ سورۃ المائدہ میں آتا ہے، جو اللہ کے ساتھ شریک بنائے گا تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ سورۃ النمل میں ارشاد ہوتا ہے، جو قیامت کے روز برائی لے کر آئے گا تو اسے آگ پر منہ کے بل پھینکا جائے گا۔ سورۃ القمر میں آتا ہے، اس روز انہیں منہ کے بل آگ میں گھسیٹا جائے گا اور فرمایا جائے گا، چکھو اب آگ میں جلنے کا مزہ۔ جہنم کی آگ دنیاوی آگ سے بہت زیادہ شدید سخت ہے۔ عذاب جہنم کی ایک جھلک۔ سورہ انعام میں ارشاد ہوتا ہے، یہی وہ جہنمی لوگ ہیں جو اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ہلاک کیے گئے ہیں، ان کے لیے پینے کو کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہے۔ سورۃ الحج میں ارشاد ہوتا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے جہنم کی آگ سے کپڑے لباس تیار کر دیے گئے ہیں اور ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی انڈیلا جائے گا۔ سورۃ الدخان میں آتا ہے، بے شک زقوم دوزخ کا ایک درخت جو خاردار، کڑوا اور کسیلا ہے، جہنمیوں کی خوراک ہوگی، پگھلے تانبے کی مانند پیٹوں میں جوش مارے گا جیسے کھولتا ہوا پانی جوش مارتا ہے۔ حکم ہوگا
اسے پکڑ لو اور اسے گھسیٹ کر جہنم کے وسط میں لے جاؤ۔ سورہ واقعہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جہنمی جلتی ہوئی آگ اور کھولتے ہوئے پانی میں اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، نہ یہ ٹھنڈا ہوگا نہ آرام دہ۔ سورۃ النبا میں ارشاد ہوتا ہے، جہنمی نہیں چکھیں گے کوئی ٹھنڈی چیز اور نہ پانی، سوائے کھولتے ہوئے پانی اور گرم پیپ کے، یہ ان کے گناہوں کی پوری سزا ہے۔ کامیاب لوگ کون ہیں؟ اس حوالے سے قرآن مجید کی مختلف آیات اور احادیث بیان کر رہی ہوں۔ جنت کی نعمتوں اور دوزخ کے عذاب سے آگاہ کرنے کے بعد فرمایا، سورۃ الحشر میں آتا ہے، دوزخی اور جنتی ہرگز یکساں نہیں ہیں، لیکن کامیاب لوگ صرف جنتی ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب تم میں سے کوئی مر جاتا ہے تو صبح و شام جن محافل و مجالس میں جایا کرتا تھا وہ اس پر پیش کی جاتی ہیں۔ اگر جنتی ہوگا تو جنت میں جائے گا اور جہنمی ہوگا تو جہنم میں جائے گا، اور اسے کہا جائے گا، ھذا مقعدک، یہ تیرا ٹھکانہ ہے، اب تو قیامت تک یہی رہے گا۔ سورۃ الاعراف میں ارشاد ہوتا ہے، جنتی آواز دیں گے دوزخیوں کو، بے شک ہم نے پا لیا ہے جو ہمارے رب نے ہمارے ساتھ سچا وعدہ کیا تھا، کیا تم نے بھی پایا جو وعدہ کیا تھا تمہارے رب نے سچا؟ وہ کہیں گے ہاں۔ حدیث قدسی ہے، حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کا تکالیف نے احاطہ کیا ہوا ہے اور دوزخ کا نفسانی خواہشوں نے احاطہ کیا ہوا ہے۔ اس حدیث پاک کی روح سے ہر ذی شعور اپنا تجزیہ خود کر سکتا ہے کہ وہ جنت کا مستحق ہے یا دوزخ کا۔ آج اقدار کے بدلنے سے ہماری سوچیں بھی بدل گئی ہیں۔ ہم معاشرے میں اس شخص کو بڑا خوش قسمت سمجھتے ہیں جسے کبھی کوئی تکلیف نہ آئی ہو۔ کاش ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان یاد ہوتا تو کبھی بھی ہم تکالیف و مصائب کو زحمت نہ سمجھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے مصائب و آلام میں مبتلا کر کے آزماتا ہے، پس اگر وہ صبر سے کام لے تو اسے برگزیدہ بنا لیتا ہے، اگر وہ راضی ہو جائے تو اسے محبوب بنانے کے لیے چن لیتا ہے۔ تکالیف و مصائب اور دکھ درد میں صبر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی معیت کا مسردہ سنایا ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبر پہلے صدمے کے وقت ہوتا ہے۔ روایت میں ہے کہ جب یہ آیت من یعمل سوءا ان یجزا بہ، جو آدمی برا عمل کرے اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا، نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس آیت کے بعد نجات کی کیا صورت ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تمہاری بخشش فرمائے، کیا تم بیمار نہیں ہوئے؟ کیا تم پر کوئی آزمائش نہیں آئی؟ کیا تم صبر نہیں کرتے؟ کیا تم غمگین نہیں ہوتے؟ یہی تو بدلہ ہے، یعنی جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبر نصف ایمان ہے۔ آپ ایمان کی شاہ عنوان میں نویں شاخ مومنین کا ٹھکانہ جنت اور کفار یعنی مشرکین و منافقین کا ٹھکانہ جہنم پر ایمان کے عنوان سے سن رہے تھے۔ امید ہے آج کی آڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں، اور کمنٹ میں خاص طور پر اپنے مسائل لکھ کر بھیجیں اور اپنے لیے خاص دعا کروائیں۔ ہمارے یہاں دعا کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے، اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔